अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आलम रोया बाय तहरीर अरशद एपिसोड 67। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स, मेरे शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है और आप किस जगह से मेरे वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी में खामोशी छाई थी। हाजरा मेज़ पर फाइलें खोल कर बैठी थी, हाथ में पेंसिल थी। वो याद कर रही थी कि जो से मिलकर वो कोर्ट आई थी, उसे वहाँ से कुछ कागजात टाइप करवाने थे। वहाँ उसकी मुलाकात बाजवा से हुई, बाजवा साहब से हुई। अलग सलेक के बाद उन्होंने उससे पूछा था, बैरिस्टर हाजरा। जी बाजवा साहब, आपने मुझसे बहुत पहले चीते बदमाश के मुतालिक पूछा था। वो सनसनीखेज अंदाज में बोली। जी। प्रोसिक्यूटर जहरा भी आज मुझसे दफ्तर में उसके मुतालिक जिक्र कर रही थी। जहरा हुज़ेर लब बोली। उसे तहलील से उसके पूछे हुए सवालात याद आ रहे थे कि आप कौन से खतरा है। जहरा हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल मुट्ठी की गिरफ्त में आई। बाजी दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने चौक का दरवाजे की जानिब देखा। ये बच्चे, मुझे इसीलिए बच्चे पसंद नहीं, वो बड़बड़ाते हुए कह रही थी। सुलेमान अंदर चला आया। बाजी। हाँ सुलेमान कहो। वो बाजी वो सर खुजाने लगा। अब हाजरा बगौर उसे देख रही थी। बाजी वो पूछना था कि मैं घर कब जा सकता हूँ। कुछ महीनों के लिए तो हम यहीं रहे हूँ, तुम यहीं रहोगे। उसने उससे दो टोक अंदाज में बात करके अपना ध्यान फाइलों और किताबों की जानिब मरकूज कर लिया। अच्छा, फिर मेरी माँ से मेरी मुलाकात कब करवाएंगी आप। वही सुनकर शिश्तर रह गई। सुलेमान झट से बोला, भाई नहीं डाका डालती आपके हक पर। सुलेमान संजीदगी से उसने उसे कहा था और वो खामोश हो गया। मिलवा देंगे। दरवाजे की जानिब से आवाज़ आई थी। हाजा ने एक नज़र देखा, वो शाज था। उसने सर झुका लिया। वो उनकी जानिब चला आया। कैसी है कीजिया। ठीक है, उसने सादगी से उसे बताया। उसका केस देख रही हूँ। ये नजमा की गवाही को तो मैं चाह कर भी रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि कीजिया ने तहलील का उसके घर आने का एतराफ़ कर लिया था। अब बस तहलील ही गवाह है। सुलेमान ने झट से पूछा, अगर वो कोई और गवाह ले आए। शाह ने चौंक कर उसे देखा। कोई और से क्या मुराद है। ये कोई हिंदी पिक्चर चल रही है। हाजा ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, अगर कोई और सबूत या विटनेस आएगा भी तो हमें प्रोसिक्यूशन इन्फॉर्म करती है, और अगर कोई सरप्राइज गवाह आता है तो अदालत में उससे भी जुर्राह करने के लिए वक्त दिया जाता है। शाह ने उसकी पीठ थपकी। चलो सुलेमान, बाहर जाओ, मुझे हाजरा से कुछ बात करनी है। अच्छा। और वो ये कहते हुए बाहर को जाने लगा। हाजरा बगौर उसे देखते हुए बोली, तुम बिल्कुल भी मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं। वो उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठा। मैं हर औरत के टाइप का हूँ। उसने नज़र झुकाकर फाइल पर कर ली। खुसूसन एक बच्चे की माओ के टाइप के पहले उल्फत, फिर नज़ाकत। अब अगर तुमने कोई चलती फिरती क़यामत या आफत भी छुपा कर रखी है तो बता दो। उसने पलकें उठाई। वो सादगी से उसे देख रहा था। तुम्हारा सेंस ऑफ सरकसाम बहुत सरकसाम बहुत उम्दा है। वैसे मैंने तुम्हें 3 की इजाज़त दी थी, लेकिन दी थी। उसने फाइल बंद की। क्या तुम्हें वाकई उन औरतों से हसद नहीं होती। नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया और सादगी से बताने लगी, मैं उन औरतों से हर लिहाज से बेहतर हूँ, और मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। हर कोई मौज़ून नहीं होता, हर कोई कमतर नहीं होता, पर हर कोई बराबर भी नहीं होता। लोग अपनी सादगी में अनोखे होते हैं। लासानी, बेमिसल, बेबदल और बेमिसाल, और मैं बेमिसाल हूँ। उसने किसी ख्याल से मेज़ बजाई। अच्छा, ये तुम। उसने पेंसिल घुमाई। तुम पर प्रोसिक्यूटर ज़हरा को ज़ाती तौर पर जानते हो। तुम प्रोसिक्यूटर ज़हरा को ज़ाती तौर पर जानते हो। उसने धीरे से सर हिला दिया। जानता हूँ शाज़। उसने हैरत से मेज़ पर पेंसिल पटक कर रख दी, मगर वो बेतासुराना अंदाज में उसे देखते हुए बैठा रहा। उसका भाई पुलिस महकमे में काम करता था, शाहनवाज का दोस्त था, मगर सुनने में आया था कि सरदार के आदमियों ने उसे कत्ल कर दिया था। ज़हरा और ज़नीरा उसकी 2 बहनें थीं। और अब प्लीज़ ये मत कहना कि ज़हरा सरदार से अपना बदला लेना चाहती थी। उसने उसकी आंखों में देखा और मेज़ किनारे से थाम ली। वो सरदार के लिए काम करती है। हाजा लम्हे भर के लिए तासुर नहीं दे सकी। अगर मैं तुम्हें उसके घर, कपड़े और असासों की फहरिस्त दूँ तो तुम भी ये सवाल कर सकती हो कि एक प्रोसिक्यूटर इतना कैसे कमा सकती है। और तुम जानती हो प्रोसिक्यूटर्स के पास इक़्तिदार आता है, मता नहीं। उसने भाव उठाया। वो जानती तो है तुम शाहनवाज के भाई हो, तो फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों है। कुर्सी से टेक लगा कर बैठा। वो मेरे पीछे नहीं है, वो सरदार के हुक्म के पीछे है। मुझे ऐसा क्यों लगता है। तुम और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो।
اسی نے تمہیں سلمان گوندل کے بیٹے کے متعلق بتایا تھا نا؟ یہ سنتے وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ حاجہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نظر انداز کر کے کہنے لگا، مجھے یہ نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے، پر ایک چیز کے لیے میں شور ہوں، وہ سردار کے حکم کے پیچھے ہے۔ سردار اور پولیس ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گی کہ میرے خلاف وارنٹ جاری ہو جائے، لیکن اس بار نہیں۔ اگلی بار مجھے ڈر ہے یہ لوگ مجھے بہت جلدی ٹریپ کریں گے۔ کس چیز میں؟ اس نے گردن اکڑا لی۔ چیتے کے چارج میں یا کوئی اور مرڈر، اور اس کے لیے تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ تم چیتے نہیں۔ اس لیے تمہیں نزاکت اور اس کے بیٹے کی ضرورت ہے، مگر پولیس سے کسی کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ تم چیتے ہو۔ وہ مجھے کاپی کیٹ بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ حاجہ کی آنکھیں کھلی۔ سورس اسٹول پیجن مخبر، اور تمہیں ڈر ہے وہ مخبر کے نام پر تمہیں گرفتار کر سکتے ہیں؟ مگر یہ صورتحال تب زیادہ مضبوط ہوگی اگر ایک اور مرڈر ہو۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اسے اپنے باپ کا خیال آیا تھا۔ سردار تمہیں بحرین بھیجنے کے لیے مجبور کرے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور تم باقی کا مال دے کر سودا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اس نے پھر سے سر ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے یہ کارآمد ثابت ہوگا؟ کیا پتا وہ تمہیں پھر مجبور کرے۔ وہ پرسکون بیٹھا تھا۔ تم میری فکر مت کرو، فی الحال کیزے اور زہیب کے لیے کام کرو۔ اس وقت تمہارے لیے ان کی ری ٹرائل سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاجرہ کا دل دکھا تھا۔ وہ کرب سے پوچھنے لگی، کیا اتنے سال تم صرف اس لیے لڑے تھے کہ اختتام پر تم یرغمال بن جاؤ؟ اس نے پتلیاں سکیڑ لی۔ تمہیں لگتا ہے میں ایک واحد شخص سارے سسٹم کو بدل سکتا ہوں؟ تو پھر تم نے اپنی زندگی کے اتنے سال برباد کیوں کیے؟ وہ کسی صورت اس سودے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے تاکہ کم از کم غازی نہیں تو نارے نمرود بجھانے والی چڑیا کا ہی سامنا کر سکوں۔ یہ آتش بجھا نہیں سکا تو بجھانے والوں میں اپنا نام ہی لکھوا سکوں۔ نہیں شاز، نہیں۔ وہ میز پر ہاتھ بجاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم اتنا آگے آ کر بیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تم اس کے لیے میرے خلاف گئے تھے۔ کچھ وقت پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا، جنگ جیت اور ہار کے لیے لڑی نہیں جاتی، جنگ وقار کے لیے لڑی جاتی ہے۔ تو تم اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتے، یا یہ کوئی پلان ہے؟ میرا ایک خاندان ہے ہاجرہ۔ شاز کی آواز لرزنے لگی تھی۔ وہ ٹھہر گئی۔ وہ اس وقت اسے بے حد ناتواں لگا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میرا ایک خاندان ہے جسے میں کسی صورت کھونا تصور نہیں کر سکتا۔ میں ان کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، اپنا ایک خاندان بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہ سب دیکھ لوں گا، مگر مہربانی کر کے آئندہ تم اس سب میں مداخلت مت کرنا۔ وہ اٹھنے لگا۔ حاجہ کی نگاہیں پھری۔ اور میں کیوں اس سب سے پیچھے رہوں شاز؟ میرا بچپن، میری بہن، میرے بھائیوں کا بچپن تباہ کرنے میں اس سردار کا ہاتھ ہے۔ اس نے صرف تمہیں نہیں، مجھے بھی برباد کیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہمیں کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس کی وجہ سے مجھے اور میری بہن کو لوگ آوارہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پولیس ہمارے خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ صرف تمہارا انتقام نہیں ہے، میرا بھی انتقام ہے۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ تم یہ بآسانی کہہ سکتی ہو۔ وار از سویٹ ٹو انیکسپیرینسڈ۔ میں نے اس محاذ پر کئی برس گزارے ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ 2 مرتبہ میرا گھر تباہ ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر لب سل گئے۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ضمیر اس سے سوال کر رہا تھا، کیا وہ یہاں بے غرض ہو رہی تھی یا کیا وہ یہاں خود غرض ہو رہا تھا؟ وہ اتنے سال لڑ کر اب گھٹنے کیسے ٹیک سکتا تھا؟ کیا اتنا کمزور ہے انسان، اتنا کچا، اس قدر نسیان، جو شاہ نواز جیسے شخص کو بھی بھلا دے؟ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، تو تم مجھ پر ہونے والے جانی حملوں کے سبب مجھے یہ محسوس کروا رہے ہو؟ تم نے بیک آؤٹ کر لیا۔ یہ پروسیکیوشن دفتر سے سر پر سے دوپٹہ درست کرتے زہرا نکل رہی تھی۔ اس اسٹور میں بھی چیک کریے گا۔ وہ ساتھ چلتے تفتیشی آفیسر کو ہدایت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ سیام نینی دراز قد صاف چہرہ، سیاہ اور سفید میں ملبوس، وہ اپنی گاڑی کی جانب آئی۔ اس نے چابی لگا کر دروازہ کھولا تو عقب سے ہاتھ آیا اور اس نے پوری قوت سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس نے ضبط سے لب دبا کر کنکھیوں سے دیکھا۔ شاز! عقب پر شاز کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے مڑی اور سادگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ جی ایڈوکیٹ شاز، کیسے یاد کرنا ہوا مجھے؟ تم نے میری بیوی تک جانے کی کوشش کی اور محفوظ ہوئی؟ ہاں تو؟ اس کے کندھے اچکے۔ کیا اسے اپنے شوہر کی بچپن کے دوست سے متعلق علم نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی نگاہ اس کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی پر پہنی انگوٹھی پر گئی۔
زہرا نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا اور مسکرا پڑی۔ فکر مت کرو، تمہارے لیے نہیں پہنی، وہ ہانی باجی کی یادگیری سمجھ کر پہنی ہے۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں چاہتی۔ ہاں، اسے یاد آیا، شادی کی بہت بہت مبارک ہو ایڈوکیٹ شاہ صفدر۔ وہ چبا چبا کر بولی تھی، تمہیں ساری دنیا کی لڑکیوں میں سے شاہ نواز کے قاتل کی ہی بیٹی ملی تھی۔ اسے برا لگا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اوہو، اسے ان کی آفیشیل شادی کا سن کر شدید رنج پہنچا تھا۔ شاز چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے سر اٹھایا۔ تمہاری ساری زندگی پڑی ہے، تمہیں خود کو ان چکروں میں نہیں لے کر آنا چاہیے تھا، اور تمہیں بھی شاز۔ اس کی آواز میں اس کے لیے فکر تھی اور دکھ بھی تھا۔ بالکل نہیں، میرا بھائی شاہ نواز بھائی کی مدد کرنا چاہتا تھا، خواہ اس کی ترقی ہوئی، مگر وہ بالکل نہیں بدلا۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھا۔ زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بدگمان ہونے لگا۔ تمہیں اگر واقعی شاہ نواز کی موت کا دکھ تھا تو تم سردار کے پاس کیوں گئی؟ تم بھی تو اس کے پاس گئے تھے، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں نے پروسیکیوشن کیوں جوائن کیا؟ مجھے پتا ہے۔ وہ یہ سنتے خاموش ہو گئی۔ لیکن جب یہ سب ہوا تھا تب تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ کیوں آتی تمہارے پاس؟ وہ آزردگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ ہم دوست تھے۔ لہجے میں خالی پن تھا۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہم دوست نہیں تھے، کیونکہ جب مرد یا عورت میں سے کوئی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ دوست نہیں رہتے، پھر انہیں صرف ایک دوسرے سے فاصلہ بنا کر رہنا ہوتا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، نہ اس سے رابطہ کروں گی، لیکن لیٹ می ٹیل یو، مجھے اس سے بے حد نفرت ہے۔ اور شاذب سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ بری نہیں ہے، دیکھے ہیں میں نے اس کے ٹرائلز، شیطان کی وکیل ہے وہ، اور اس نے ہتھیار ڈالے۔ وہ اس کے لیے پروسیکیوشن کی جانب سے تعصبات کو نہیں مٹا سکتا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، دھول فضا میں اٹھی، نیلا آسمان آلودہ ہوا، چابک کی آواز گونجی۔ استبل سے گھوڑے دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ فیصل کے پار رجب سیاہ چھاتا پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ سردار ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ شاز کو شک ہو گیا تھا اور عبدالتواب بچ گیا۔ سردار سوچ رہے تھے، تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ تحلیل مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ تمہیں پتا ہے، ان کی انگلی اٹھی، میں تمہارا ساتھ کیوں دے رہا ہوں؟ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں تم سے بھی چھوٹا تھا جب ایک اشراف خاندان کا لڑکا میری جوان بہن کو میرے ہی گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ میرے باپ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے انہیں بھی گولی مار دی۔ ایک ہفتے بعد میری بہن کی لاش گھر آئی تھی۔ میں چیخا چلایا، میں نے تھانوں میں جا کر شور مچایا، میں نے عدالتوں کے بھی چکر لگایا، مگر نہ وکیل نے میری سنی، نہ ہی پولیس والوں نے۔ دفاع کے پاس عذر تھا، استغاثہ نے بھی کہا ثبوت ناکافی ہے۔ اس دن میں نے سوچا، اگر ملزم کو بھی وکٹم نے پکڑنا ہے، ثبوت بھی ہمیں خود لانے ہیں اور انصاف بھی خود کرنا ہے، تو کیوں نہ ایسا دھندا کیا جائے جہاں کوتوالی سے لے کر منصفی اپنی ہو۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ خیر، وہ مجسٹریٹ جس نے ہمارے بندے کا وارنٹ جاری کر دیا تھا، اس سے نمٹ لیا۔ جی؟ چڑیوں کے چہکنے کی آواز پورے رقبے پر سنائی دے رہی تھی۔ ہر سو پرامن ماحول چھایا تھا۔ تم سے پہلے شمسا میرے لیے کام کرتی تھی، پر ان دنوں وہ میری کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہی۔ اس انگلستانی میم کو اس پر شک ہو گیا ہے۔ تم جانتے ہو مجھے شاز پر شک کیوں ہوا، جبکہ اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا؟ رجب خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شمسا کے ہی کرامات ہے۔ وہ فخر سے ہنسے۔ بس ان دنوں شمسا کا پتہ نہیں چل رہا، میں چاہتا ہوں۔ وہ اسے کہنے لگے، تم شاز کے کانوں میں یہ بات ڈالو کہ شمسا نسرین ہے۔ وہ ذرا چونک گیا۔ جی؟ انہوں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ہاں، مگر ہاجرہ اتنی آسانی سے ہمارا یقین نہیں کرے گی۔ وہ تیزی سے بولا، وہ میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی تجویز پیش کرے گی۔ انہوں نے سادگی سے پوچھا، تو رپورٹس کو بدلنا کون سا کوئی مشکل فعل ہے؟ وہ مزاحمتی مسکراہٹ سے گھوڑوں کو پورے جوش سے دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں یہ آدمی کتنی دیر تک بیوی کی سنتا ہے۔ کسی خیال سے اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، سرمئی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ یہ کہاں ہے دادا؟ بچے کی چہکتی ہوئی آواز پر وہ چونکا اور اس نے سامنے دیکھا۔ سردار کی دھوپ میں ذرا آنکھیں کھل کر چینی ہوئی۔ وہ دیوانگی سے ان کی جانب آنے لگا۔ سردار بامسرت اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کمسن بچہ ان کی جانب آتے ان کے ساتھ آ لگا۔ دادا؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے سر اٹھا کر ان سے پوچھا، ماما نہیں آئی؟ وہ ذرا مسکرائے۔ نہیں، وہ مصروف ہے۔ اس کا چہرہ پزمردہ ہو گیا۔ اچھا؟ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لینے لگے۔ چلو اگلی بار سہی، مگر وہ ہنوز افسردہ ہو رہا۔
گھڑ سواری کرو گے؟ رجب کی نگاہیں اسی پر مرتکز تھی۔ اس بچے نے فی الفور سر اٹھایا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ ان کے ساتھ فصیل کے اس پار جانے لگے۔ دنیا انسان کے لیے چل رہی ہے۔ رجب ان کا تعاقب کرتے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ چھتری کا سایہ زمین پر گر رہا تھا، اور یہاں اس کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے۔ کیا تم نے دیکھا کبھی گائے نے بھینس یا بکری کے خلاف سیاست کی؟ کسی کی گھاس یا کھلیانوں پر قبضہ کیا؟ کسی شیر نے ضرورت سے زائد کا شکار کیا؟ کسی اپنی نسل کے جانور نے اپنی نسل کے جانور کو مارا؟ جس نے اس دنیا سے جو لیا اپنی ضرورت کے تحت لیا، مگر انسان وہ واحد مخلوق ہے جس نے اس سے اپنی ہوس اور حرص کی وجہ سے لیا، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ یہ دنیا انسانوں کی ہے۔ رجب نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا سبق دے رہا ہے بچے کو؟ اچھی خاصی بات کا ماحصل بگاڑ دیا۔ تحلیل جائے نماز اٹھا کر طے کر رہی تھی۔ بٹ ہاؤس میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ مغرب کے بعد اسلام کا جنازہ تھا۔ اس کے ماموں پھپھیاں سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ پلنگ پر جائے نماز رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے رکی۔ باہر صلاح الدین صاحب اسے دکھائی دیے۔ عقب میں اسام اور رجب کھڑے تھے۔ وہ باہر نکلی تو طلال بھی نظر آیا۔ رسم تعزیت والے الفاظ کہے جا رہے تھے۔ تحلیل انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اوپر جانے کے لیے آگے بڑھی۔ رجب نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی تو رجب نے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ اسام کے کان پیچھے ہی تھے۔ تحلیل، وہ رکی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم مجرم تھے؟ وہ چبھتے ہوئے انداز میں پوچھ پڑی۔ طلال مکمل طور پر پلٹا۔ وہ سیڑھیوں میں چلی آئی۔ اسام بھی مڑا۔ یہ طلال بمشکل کہتے کہتے رکا۔ اسام نے اس کا شانہ سامنے کی جانب موڑا۔ چھوڑو تم۔ رجب نے دائیں بائیں دیکھتے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ راضی نامے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مجرم تھا۔ اس نے ضبط سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی کہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی میں بہت جلد یہاں سے جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھا تھا۔ وہ سنگ دلی سے بولی، جہاں تم نہ ہو۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ رجب فوراً سے پیچھے ہٹا۔ شاہزادہ سلیمان سفید کرتا شلوار قمیض میں ملبوس بیرونی گیٹ عبور کر کے اندر چلے آئے۔ عقب میں حاجرہ اسے دکھائی دی۔ سفید لانگ کالر شرٹ اور ساتھ ٹراؤزر میں ملبوس، سر پر شفون کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ شاز اسی کی جانب چلا آیا۔ حاجرہ تحلیل کو دیکھتے ہوئے اوپر جانے لگی۔ سلیمان نے ایک نظر بہن کو دیکھا اور پھر بغور رجب کو۔ رجب نے گلا صاف کیا۔ وہ بھائی وہ سر جھکائے اس کی سننے لگا۔ شمسہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وہ ہماری اب بھی نہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ آپ پر یقین نہیں کرتا۔ مٹھیاں بھینچنے لگی اور اس سے کٹک کٹک کی آواز آئی۔ سلیمان نے اس کے سرخ ہوتے ہاتھوں پر نسوں کو واضح ہوتے ہوئے دیکھا، اور اب وہ چاہتا ہے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ وہ آپ کی ماں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو وہ رپورٹ بدلوا دے گا۔ لبوں پر ذرا مسکراہٹ واضح ہوئی۔ جانتا تھا، اس لیے اس سے پہلے ہی کہیں اور سے ٹیسٹ کروانے کے لیے سیمپل بھیج دیا گیا ہے۔ پر آپ کو یہ تاثر دینا ہوگا کہ آپ اتنی آسانی سے یقین نہیں کریں گے، نہیں تو اسے شک ہو جائے گا۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اور کیا بات؟ اور ایک بات۔ اس نے اسے دیکھا۔ اسماعیل کو میں نے آج دیکھا۔ خوب؟ اس نے متاثر ہوتے اس کا شانہ تھپکا۔ رجب کے چہرے پر اضطراب سے واضح ہونے لگی۔ بھائی وہ مجھ سے ناراض ہے، ظاہر ہے۔ اس نے بھاؤ اٹھایا۔ ہوگی تو صحیح۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ تمہارے خوابوں کی تکمیل کے لیے لڑ رہی ہے، وہ صرف ایک عام لڑکی نہیں ہے، وہ تمہاری سلطنت کی ملکہ ہے۔ خیر؟ اس نے مایوس افسردہ ہیولے کو ہاتھ سے بھگایا۔ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، ہو جائے گی ٹھیک۔ اچھا؟ اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا۔ تم نے الفت کو دیکھا ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی آئے گی۔ سلیمان کا حیرت سے منہ کھلا۔ واقعی؟ اس نے اس کے شانے کے گرد ہاتھ پھیلایا۔ اور وہ صحن کی جانب جانے لگا۔ سلیمان کے ساتھ وہ صحن میں چلا آیا۔ چارپائی پر بخت روا اور صلاح الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ عرصہ ہو گیا بیٹھے ساتھ۔ بخت روا نے اتفاق کیا۔ بالکل۔ سر اٹھا تو شاز کو دیکھا۔ یہ حاجرہ کا شوہر۔ صلاح الدین صاحب نے اسے دیکھا۔ وہ سامنے پلٹ کر اسے دیکھا۔ طلال اسے دیکھ کر ذرا چونکا۔ شاز؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرا پڑے۔ ہاں، یہ میرے بھائی داؤد کا پوتا ہے۔ اسام کو حیرت نہیں ہوئی۔ وہ سب جانتا تھا۔ ہم کشمیریوں میں ہی شادی کرتے ہیں۔ ماضی سے حاجرہ سامنے کھڑی اسے دکھائی دی تھی۔ لیکن چلو خیر۔ وہ اسے دیکھتے منہ کا زاویہ بگاڑنے لگی۔ کشمیری تو نہیں ہو تم؟ اس نے مسکراہٹ دبا لی۔ اچھا؟ صلاح الدین صاحب کے لب کھلے۔ بخت روا نے انہیں دیکھا۔ یہ بچوں کا کیا کرنا ہے؟
ان کا اشارہ رجب اور تحلیل کی طرف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صلاح الدین صاحب نے کہا، جو بچے چاہے مہینوں بعد ملے تھے اور یوں بات کر رہے تھے جیسے کبھی بچھڑے نہیں۔ مضبوط دوستیوں کو اپنی مضبوطی ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ ٹوٹنا پڑتا ہے۔ کب آئے گی میت؟ بیٹھک سے کسی مرد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاز نے پلٹ کر دیکھا اور بتایا، لینے گیا ہے عبدالتواب۔ اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ بھٹی خاندان کی عورتیں ایک طرف بیٹھی تھیں۔ خواتین آتی تو نیلوفر سے تعزیت کرتی۔ تحلیل اور حاجرہ دونوں سفید میں ملبوس ایک طرف کھڑی تھی۔ یشما، ملکہ اور گلشن بغور انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیاری ہے نا؟ یشما نے سرگوشی کی تھی۔ ملکہ سینے سے اناہتہ کو لگائے اس کی پیٹھ تھپکتے اسے سلا رہی تھی، ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ہل رہی تھی۔ گلشن نے نحوست سے ایک نظر حاجرہ کو دیکھا اور پھر تحلیل کو۔ ایک جیسی ہی شکلیں ہیں، ملکہ نے کہا۔ کون؟ یشما نے بتایا، چچی۔ چچی؟ کون سی چچی؟ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ وہ کہنے لگی، چچا کی بیوی چچی ہی ہوئی نا؟ میں نہیں مانتی ان کی شادی کو، گلشن نے تنفر سے کہا۔ بندی سونی چچی۔ یشما کو برا لگا تھا۔ اماں کبھی تو اپنے بغض کر پرے رکھ کر بات کیا کرو۔ چاچو نے اس سے شادی کی ہے، یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، تم خاموش رہو۔ گلشن نے اس کا ہاتھ دبایا اور وہ ضبط کر گئی۔ ملکہ بڑبڑا کر کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے ہمارے گھر آتی ہے، ان کے خاندان میں میری ماں کا خون ہے۔ اور یشما اف کر کے رہ گئی۔ یہ عورتیں کسی صورتحال کی نوعیت نہیں سمجھ سکتی۔ وہ ہنوز انہیں دیکھ رہی تھی۔ حاجرہ کی نظر اس پر گئی تو وہ ذرا مسکرا پڑی۔ جواباً اس نے بھی مسکرا کر دیکھا۔ اس نے تحلیل کو کوہنی ماری۔ تحلیل نے اسے دیکھا۔ جی باجی، رجب کی بھتیجی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو اسے دیکھا اور ذرا مسکرا پڑی۔ یشما نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اسے اپنی کم عمر چچی اچھی لگی تھی۔ حاجرہ کے شانے پر لمس محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ عاقب کی والدہ کھڑی ہوئی تھی۔ جی پھپھو؟ اس نے بہو سے بھٹی خاندان کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ لوگ؟ جی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ کپڑے دیکھو ان کے۔ انہوں نے حقارت سے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ تحلیل حیرانی سے بولی تھی، لگ رہا ہے مانگ کر پہنے ہیں۔ انہوں نے اس کے شانے سے ہاتھ ہٹایا۔ اتنا ادنا تو تمہارا چناؤ نہیں تھا تحلیل۔ انہوں نے افسوس کیا۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ تحلیل نے سامنے دیکھا۔ ہر کوئی سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ چند لمحے گزرے۔ سلیمان اندر چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نسوانی صاف رنگ ہاتھ تھا۔ حاجرہ آگے بڑھی۔ عقب میں ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس ایک دراز قد خوبصورت عورت کھڑی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر ذرا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ تحلیل کی خالاؤں نے پتلیاں سکیڑ لیں۔ سلیمان نے اپنی پھوپھیوں کی جانب دیکھا اور اب سب کو دیکھنے لگا۔ یشما نے سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ ان کی کیا کوئی کزن ہے؟ سلیمان نے گلا کھنکارا اور کہا، یہ میری امی ہے۔ ہو؟ یشما کا حیرت سے منہ کھلا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں غصے کے آثار واضح تھے۔ ان کا نام اقرا ہے۔ حاجرہ زیرک نگاہوں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ وہ تحلیل کی جانب جھکی اور طنزیہ مسکرا کر کہنے لگی، اگر میں اسے چچی کہوں تو تم برا تو نہیں مناؤ گی؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ باجی، کبھی طنز سے پرہیز بھی کر لیا کرو۔ وہاں موجود ہر شخص اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اٹھی۔ یہ یہاں؟ اس کی آواز گرجی۔ نیچے جنگلے سے مردوں نے اوپر دیکھا۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے اس کی جانب چلی آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ایک داشتہ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ اس کا ہاتھ اٹھنے لگا تو سلیمان نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ یہ داشتہ نہیں ہے، میری ماں ہے۔ الفت عقب میں خاموش کھڑی تھی۔ اس نے مڑ کر ماں کے دوپٹے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ میں کاغذ تھا۔ حاجرہ پیچھے ہاتھ باندھے محفوظ ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی طنز بھری کامنٹری سے کہنے لگی، پلیز ڈو ناٹ ٹیل اس سلیمان یہ کوئی خفیہ نکاح نامہ ہے۔ اس نے وہ کاغذ کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ جی بالکل۔ وہاں موجود ہر شخص صم بکمن اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ کاغذ سب کو دکھایا۔ میرے باپ نے میری ماں سے خفیہ شادی کی تھی۔ ہاں، یہ شادی رجسٹر نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں میری ماں داشتہ ہے، پر میری ماں داشتہ نہیں، میرے باپ کی بیوی ہے اور میں اس عورت کی اولاد ہوں۔ چنانچہ ان کا اور میرا اس گھر میں لالی باجو اور نیلوفر جتنا برابر کا حق ہے۔ نیلوفر منجمد ہو گئی۔ حاجرہ نے تحلیل کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ میری پیشن گوئی کے تحت کہ اس گھر میں نازیز کے بعد
بعد فہمی نازی کی تحریک چلنے والی ہے۔ نیلوفر جذبس ہوتے اسے باہر نکالنے کے لیے آگے آئی۔ چچی مردانہ آواز پر وہ رکی۔ عبدالطواب اندر چلایا، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے سنجیدگی سے اسے بتایا تھا۔ میت آ گئی ہے، سب ایک بار دیکھ لے۔ اس نے اب سلیمان کو دیکھا اور پھر ان کی ماں کو۔ آپ بھی آ جائے۔ اور نیلوفر کو لگا اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تحلیل پیچھے نیچے اتر کر جانے لگی۔ ہاجرہ پیچھے ہاتھ باندھ کر ٹہلتے ہوئے انداز میں نیلوفر کی جانب چلی آئی۔ اس کے چہرے پر سے اس کی کیفیات خوب عیاں ہو رہی تھی۔ اس کے قریب تھوڑا جھکی۔ اب سمجھ آئی دادی اسے کیوں لانا چاہتی تھی۔ اس نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا سانس پھولنے لگا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تاکہ آپ اس بچے کا پتہ صاف کروا دیتی۔ وہ طنزاً مسکرائی۔ اس بچے کی وجہ سے آپ نے دادی کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا نا، یہ تو پھر بھی اس گھر میں آ گیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ آپ کو دیکھتی ہوں نا تو میرے اندر کی قاتلہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وہ گردن اکڑا کر سیدھا چل پڑی، لیکن اس نے لب کاٹے۔ جو لطف مکافات عمل دیتا ہے وہ لطف بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور نیلوفر عتاب میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ حرام کا پلہ، حرام زادہ۔ اس نے خود کو سلیمان کے کنچے پھینکتے ہوئے دیکھے۔ ایک ایک کر کے اسے اس کے ساتھ اپنی کی بدسلوکیاں یاد آ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے پھولوں کے نقش گھوم رہے تھے۔ اس کی شادی کروا دو اسلم، نہیں تو یہ نیا چاند چڑھاتی ہے۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ اسے لوگوں کی کاٹ کھاتی نظریں اپنی بیٹی کی جانب اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اسے چارپائی پر کھانستی ہوئی بزرگ عورت دکھائی دی۔ نیلو دوائی دے دے میری۔ اس نے ہاجرہ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے سلیمان کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے رجب کا کردار میلا کیا تھا۔ اس کا شوہر مر چکا تھا۔ اب اسے مستقل طور پر کشیدہ مالی حالات کے ساتھ زندگی بسر کرنی تھی۔ یہ گھر اس کا نہیں تھا، یہ گھر ہاجرہ کا تھا، اور اس کے شوہر کی اولاد میں اب صرف تحلیل نہیں، سلیمان بھی شامل تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ویسے بھی ناول کافی بڑا ہے تو آرام آرام سے سنتے رہے، انجوائے کریں ناول کو۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔